हो सके कि वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और रोज़ाना के कामों में फ़िक़ही अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए अपने रोज़मर्रा के आमाल को बजा लाएँ, ताकि परवरदिगार आलम की बारगाह से उसका बेहतरीन अजर अहसन अंदाज़ में मौसूल कर सकें। नाज़रीन किराम, हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए उलमाए किराम मौजूद होते हैं, और जिस तरीके से आपको मालूम है कि आप अपने सवालात डायरेक्ट उलमा के ज़रिए अपने जवाबात मौसूल कर सकते हैं और उलमा से अपने सवालात के जवाबात को हासिल कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन के नीचे चलते हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और दीगर सोशल मीडिया पेजेस पर हमें देखने वाले नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपने सवालात को दर्ज कर सकते हैं कि जिनका जवाब आगा शिफा नजफ़ी साहब की ज़बानी आपको फ़राहम किया जाएगा। आगा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आगा साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जनाब ज़हीर साहब, खैरियत से हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब आप खैरियत से हैं? आपकी तबीयत ठीक है? आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आपको सलामत रखे। आगा साहब, फ़िक़ही अहकामात के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ़ ज़ावियों के सवालात मौजूद हैं। आइए हम अपने पहले सवाल की जानिब चलें। यकीनन हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को शामिल करने की हमारी कोशिश रहेगी। आगा साहब, आज हमारे पास अव्वल सवाल में नमाज के वाजिबात के हवाले से एक सवाल मौजूद है कि मसलन क़याम मुत्तसिल बरुकू किस चीज़ को कहा जाता है, और इसके वाजिब होने की यकीनन एक हैसियत है, तौज़ील मसाइल में है। ये किस वक्त किया जाए और किस तरीके से इसको बजा लाया जाए, और किस तरह इसके बाद के अज़कार को मुनक्किद किया जाए, इसके हवाले से वज़ाहत फरमाइएगा। देखें जी, क़याम मुत्तसिल पे रुकू जो है वो उसका मतलब ये है कि इंसान क़याम की हालत में जाए, क़याम की हालत से रुकू में जाए, यानी क़याम के बगैर रुकू की हालत में अगर कोई जाए तो नहीं होगा। उसकी मिसाल ये है कि अगर एक आदमी फर्ज की सूरह अलहम्द और कुल हुआ पढ़ने के बाद वो गलती से रुकू के बगैर सजदे में चला जाता है, और मतलब दोनों सजदों को मुकम्मल करने से पहले अगर दोनों सजदे अंजाम देता है और रुकू के बगैर, वो तो खैर नमाज बातिल है, क्योंकि रुकन तर्क हो जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर रुकन बनते हैं। करें वो नीचे बैठा ही है या एक सजदा बजा लाया है और उसको याद आ जाए कि मैंने रुकू, तो जाहिर है उसको फिर रुकू करना है। उसे चाहिए कि मुकम्मल तौर पर खड़ा हो, जिस हालत में बंदा नमाज गुजार वो सूरह और सूरा पढ़ता है, खड़े होके फिर वहां के लिए हुक्म है, यानी मुस्ताहब है कि इतना कि वो उसके जो दोनों हथेलियां वो उनके अंदर उसके दोनों घुटने जो है ना उसके अंदर आए, दोनों घुटनों पर इतना झुका जाए। और बाद रिवायात में है कि इतना झुके कि मतलब अगर सीधी हो, उसके पुष्ट पर अगर कोई पानी के कुछ कतरे डाल दी जाए या तो वो वहीं रुके रहें। तो मुकम्मल खड़े होने के बाद फिर रुकू के लिए, और अगर कोई ऐसा ना करे बल्कि सजदे की हालत में है और वहां से इतना उठे कि रुकू की कैफियत आ जाए, यानी इतना वो यानी झुके हुए हालत तक आ जाए, मुकम्मल खड़ा, बल्कि उठते वक्त उस कैफियत में आ जाए कि जिस कैफियत में इंसान रुकू की हालत में होता है और जिक्र रुकू पढ़े, तो इसने क़याम मुत्तसिल रुकू नहीं किया, लिहाजा उसका ये रुकू बातिल है, और जब रुकू बातिल होगा तो नमाज भी बातिल होगी। मुत्तसिल रुकू की जो वाज़ेह मिसाल है जिसको तर्क करती है वो ये है जो मैंने अर्ज किया है। जी जी आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे पास नमाज के हवाले से एक सवाल और मौजूद है। सवाल करने वाले ने बाद सलाम हमसे ये पूछा है कि आगा साहब इसके हवाले से बयान फरमाइएगा कि अगर कोई नमाज हमसे कज़ा हो जाती है, मसलन मगरिब की नमाज हमसे कज़ा हो चुकी है, तो क्या हम अगले दिन
بوقت نماز مغرب جب ہمارا اگلے دن جب نماز کا وقت ہوگا تو کیا ہم اپنی قضا نماز کو بالکل مغرب کے وقت پر ہی ادا کریں یا اسے کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی، قضا نماز کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ آپ جو نماز آپ سے رہ گئی ہے اس کو یعنی اسی وقت یعنی ظاہر ہے وہ آدھی رات تک نماز اس کا مغرب کا وقت رہتا ہے، مغربین کا، اس کے گزر جانے کے بعد راتوں رات اس کی قضا بجا لائے، صبح بجا لائے، دن کو کسی وقت بجا لائے، یا نماز مغربین سے پہلے پہلے 24 گھنٹے میں اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہے وہ مغرب کی نماز بطور قضا بجا لا سکتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال اور موجود ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی زخم ایسا ہو جس سے خون رس رہا ہو یا خون نکل رہا ہو یا خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہو، مثلا کسی نے اگر زنجیر کا یا قمع کا ماتم کیا ہوا ہو یا کوئی ایسا زخم ہو کہ جس سے مسلسل خون نکل رہا ہے، تو اب وہ ایسی حالت میں اپنے کپڑوں کو کس طرح پاک رکھے گا اور وضو کر کے نماز وہ پڑھ سکتا ہے ایسی حالت میں؟ تو کیا صورت ہوگی اس کی نماز کے لیے اور وضو کے لیے؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ دو چیزیں ہیں، میں نے بھی عرض کیا ہے، جو آلودگی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک آلودگی وہ خبث کہلاتی ہے، خیبث، جو نجس کا پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، مردار وغیرہ، یہ خبث ہے۔ حدث ہے جو کہ مانوی ہے، انسان سے ہو کے آتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے تو وہ باوضو نہیں ہوتا، یعنی اس کے جسم پر کوئی ان 10-12 نجاسات میں سے کوئی نجس نہیں ہے، نہ خون لگا ہوا ہے، نہ کوئی پیشاب پاخانہ یا شراب، لیکن مانوی آلودگی ہے، اس حالت میں نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو یہ کہلاتا ہے۔ جہاں تک وضو کا تعلق ہے، اگر زخم چہرے کے اوپر ہے، دونوں بازوؤں کے اوپر نہیں ہے، سر کے اوپر نہیں ہے اور پاؤں کے اوپر ہے، تو ایسا بندہ وضو تو کر سکتا ہے، البتہ وضو جو ہے نماز کے لیے ناکافی، پورا بدن بھی پاک ہونا چاہیے۔ جس طرح وضو کے ذریعے حدث کو دور کرنا ضروری ہے، اسی طرح پانی کے ذریعے جسم سے خبث کو یعنی نجاست کو بھی دور کرنا، یا کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہو تو کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ ایک تو میں یہ آپ کی خدمت کروں کہ اگر کسی کو پہلے سے ایک عمل کو انجام دینے سے پہلے اگر اس سے یہ کہ اگر اس طریقے سے میں نے کہا تو پھر جو ہے نا وہ خون بند نہیں ہوگا اور میں نماز بدل پڑھ سکوں گا، تو وہ یہ کام نہ کرے، کیونکہ یہ واجب عمل نہیں ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں آپ کا واجب عید کے ساتھ انجام، تو پھر یہ عمل جو ہے نا وہ پھر یہ کہ ویسا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب زخم کو بند کرنے کے جو ہے نا وہ رائے موجود ہیں، دوائیاں ہوتی ہیں، زخم کو پاک کریں، اور ایسی دوائیاں ہوتی ہیں کہ جن کو زخم کو ڈالا جائے تو رک جاتا ہے۔ جی، آپ دل ڈالنے سے بھی خون رک جاتا ہے، مثلا کپڑے کو جلایا جائے اور وہ خاکستر کی صورت میں ہو تو اس کو اوپر دبایا جائے، اور کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے جو ہے نا وہ خون ہے، اور اگر بالفرض تو مطلب پٹی وغیرہ کرے، جتنا سکتا ہے اتنا روکے اور وہ پڑھ لے، کسی کو ساقط نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زنجیر زنی یا قمع زنی کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اس کی وجہ سے اگر نماز ترک ہو جاتی ہے تو پھر یہ کام ترک کریں۔
جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آغا شفا حسین نجفی صاحب جڑے ہوئے ہیں، یقیناً انتہائی جامع اور مدلل جوابات سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے تمام فقہی احکامات کے جوابات کو علماء کرام کی زیر نظر جوابات کو عنایت کیا جاتا ہے تاکہ مومنین کے لیے آسانی پیدا ہو سکے، اور یقیناً فقہی احکامات اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ہر مومن کو، بالخصوص مومنین کو، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے اعمال میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ہم فقہی احکامات کو، شریعت کے معاملات اور مسائل کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کو بجا لائیں، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ آپس کے کوئی تعلقات ہوں، گھر جائیداد کے، یا پھر آپس میاں بیوی کے بھی کوئی تعلقات کیوں نہ ہوں، اس میں بھی ہمیں شریعت کا خیال رکھنا چاہیے اور فقہی احکامات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یقیناً یہ شریعت ہی ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام نے جس شریعت کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں اور اتنی کوششیں کیں، اور ہم تک امام حسین نے دین کو پہنچایا اور شریعت کو پہنچایا۔ اگر ہم امام حسین کا غم منا رہے ہیں، اگر ہم امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ گریہ کرنا بھی امام حسین سے وفاداری ہے، یہ عزاداری کرنا ہی امام حسین سے وفاداری کا نام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین کے مقصد اور ہدف کو بھی یاد رکھا جائے کہ جب امام حسین چلے تھے تو امام نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنی جد کے امت کی اصلاح کے لیے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے۔ یعنی امام نے شرعی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اقدامات کو آگے بڑھایا اور ہم تک شرعی احکامات کو پہنچایا، شریعت کو پہنچایا، دین خدا کو پہنچایا۔ تو ہمیں بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں اور امور میں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم فقہی احکامات کا خیال رکھیں اور نماز روزے کا بھی خیال رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام حسین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آغا شفا حسین نجفی صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے سوال و جواب کے جی آغا صاحب سے ہم سوالات کے سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی آغا صاحب، ہمارے پاس اگلا سوال وضو کے حوالے سے موجود ہے کہ اگر ہاتھوں پر کوئی ایسی چیز لگ جائے جو پانی کو جلد تک نہ پہنچنے دے، یعنی رکاوٹ بن جائے، مثلا کوئی کریم ہو یا جیل ہو یا کوئی آئل ٹائپ کی چیز ہو، مثلا آئل کا کام کرنے والے افراد اکثر ان کے ناخنوں کے اندر کھال تک، اندر تک آئل ایسے پھنس جاتا ہے کہ وہ وضو کرتے وقت صابن سے یا کسی دوسری چیز سے آسانی سے نکلتا نہیں ہے۔ تو آپ وضو کے حوالے سے یہ بتائیے کہ جو ناخنوں کے اندر تک آئل پہنچ چکا ہے، تیل پہنچ چکا ہے، اس کو دور کیسے کیا جائے، کیونکہ وہ بظاہر دور نہیں ہوتا، 3-4 دن میں ہاتھ دھلتے دھلتے دور ہوتا ہے، تکلیف کا موجب بنتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ وضو کے حوالے سے کیا حکم ہوگا، اس آئل کے ہوتے ہوئے کس طرح وضو کیا جائے۔ جی آغا صاحب۔ اس کو فقہ زبان میں حاجب کہتے ہیں۔ وہ کبھی تو آئل کی صورت میں ہے، ہاتھ چکنا ہے، تو بازو پر کو آئل لگایا ہوا، تیل لگایا ہوا ہے، یا ہاتھوں کے اوپر، یا کام اس طرح کام کی نوعیت اس طرح کی ہے، تو کبھی تو یہ چکناہٹ کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچتا۔ بعض اوقات چکناہٹ کے علاوہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا مہندی ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مہندی کی ایک قسم وہ ہے جس کو لگانے سے صرف کلر جو ہے نا وہ جلد کا تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اس کی کوئی تہ یا کوئی جلی سی نہیں ہوتی جی، وہ جو رکاوٹ بنے پانی کو جلد تک پہنچنے سے۔ جیسے یہ اکثر جو دیسی قسم کے پاؤڈر نما جو مہندی ہے، پیس کے اس کو بناتے ہیں اور پھر اس میں پانی ڈال کے بنا کے جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، اس سے جو ہے نا کوئی اس طرح کی کوئی تہ یا کوئی جلی ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا وہ بنتی نہیں ہے کہ جو رکاوٹ بنے۔ ایک قسم وہ ہے جو پتہ نہیں کون کے نام سے جو ہے نا وہ مہندی بکتی ہے، اس کو لگائیں تو بالکل جھلی سی بن جاتی ہے۔ جس طرح بعض اوقات خواتین ہماری جب سبزی وغیرہ چھیلتی ہے، کدو وغیرہ، تو وہ ایک تہ سی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے، اس کو جو ہے نا یعنی دور کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔
آئل کا جہاں تک تعلق ہے، اگر ہاتھوں کی چکنائی یا سر کا مسح کرنا چاہتے ہیں اور بالوں پر جو چکنائی ہے وہ بالکل معمولی ہے تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہے اور یہ پانی کو جلد کے اوپر جو ہے نا رکنے نہیں دیتا تو ظاہر ہے جائز نہیں ہے۔ اور اگر ناخن کے اندر چلا گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، یعنی ناخن جتنے کاٹے جا سکتے ہیں کہ جس سے زخم نہ ہو، اتنے اگر ناخن اگر کاٹیں تو بالکل جلد جو ہے بالکل سامنے ہوتی ہے، پانی جو ہے نا وہ لگائیں، اور مثلا مٹی کا تیل لگائیں، پیٹرول لگائیں، اور کسی جو ہے نا چیز کے ذریعے مطلب کوئی نوکدار نہ ہو، جیسے وہ کاٹن جو ہے نا وہ کے ذریعے جس کان وغیرہ لوگ صاف کرتے ہیں، اس صابن وغیرہ لگائیں اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ناخن کے نیچے وہ اتنے اندر گہرائی میں تو نہیں ہے، ناخن کاٹیں جتنا کاٹا جا سکتا ہے، یعنی اس کو زخمی ہونے سے بچا کے اس کے بعد جو ہے وہ پوری جلد جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، صابن لگائیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ناخن سے، یا جیسے میں نے مثال دی ہے کوئی نوکدار چیز استعمال نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو، وہی وہ جو کاٹن ایک لکڑی کے آگے جو ہے نا وہ لپیٹ دیتے ہیں جس سے کانوں کی صفائی کرتے ہیں، اس طرح کی چیز سے صابن لگا کے اس کو صاف کریں تو وہ چکنائی جو ہے نا وہ دور ہو سکتی ہے۔ وہ اتنی گہرائی میں نہیں ہوتی، وہ چکناہٹ کی صابن کے وہاں تک رسائی نہ ہو سکے اور وہ چکناہٹ جو ہے نا وہ دور نہ ہو سکے۔ جی ہاں، میرا خیال میں یہ کوئی ایسا ناممکن کام نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال ہے، کسی خاتون نے پوچھا ہے، اور سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد کیا 40 دن تک یہ بات لازم ہے کہ میں نماز روزہ نہیں پڑھوں اور قرآن کی تلاوت سے بھی دور رہوں 40 دن تک، حتیٰ کہ اس میں بلیڈنگ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو؟ اس سے کیا اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا۔ جی، یہ غلط فہمی بھی یعنی بہت ساری خواتین میں یہ پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو یعنی خون نفاس کہا جاتا ہے۔ خون نفاس، یہ خون نفاس یہ زیادہ سے زیادہ جس طرح جو خون حیض ہے وہ جو ہے نا وہ یعنی 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اسی طرح نفاس کا خون بھی 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی یہ خون بند ہو جائے، رک جائے، تو وہ جو ہے نا خون یعنی خاتون کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غسل کریں اور غسل کر کے نمازیں پڑھیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو خون حیض ہے اس کا کم از کم 3 دن آنا ضروری ہے، کم از کم 3 دن سے کم ہو 1 دن یا 2 دن اگر آتا ہے وہ خون حیض نہیں ہے، اور نہ اس پر خون حیض والے احکام جو ہے نا وہ لاگو ہوتے ہیں۔ جو نفاس ہے وہ اگر ولادت کے بعد 1 قطرہ 2 قطرہ بھی آئے، 1 دن کے لیے بھی آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ خون نفاس ہے، اور جیسے ہی رک جائے، بند ہو جائے، تو وہ غسل کر کے خاتون جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے۔ بالفرض، اگرچہ یہ مفروضہ بہت مشکل ہے، بالفرض ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوتی ہے بالکل صفائی سے اور کوئی خون کا قطرہ نہیں نکلتا، تو اصلا کوئی غسل واجب نہیں ہے عورت پر۔ خون نکلے، بے شک چند قطرے نکلیں، 1 دن نکلیں، 2 دن نکلیں، تو وہ خون نفاس ہے، اور جیسے ہی یہ خون رک جائے اور وہ جو ہے نا وہ یعنی غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی، اور خدا نخواستہ 10 دن سے تجاوز کر جائے، مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہے، تو 11واں دن جو ہے نا وہ غسل کرے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کا جو 11ویں دن کا جو خون ہوگا وہ پھر خون استحاضہ ہے۔ خون استحاضہ کی پھر اس کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، ایک کثیرہ ہے، ایک متوسطہ ہے، اور ایک قلیلہ ہے۔ وہ خون کی مقدار کے مطابق جو ہے اس کی قسمیں بنتی ہیں، پھر کثیرہ ہو تو اس کے احکام الگ ہیں، متوسطہ ہو تو اس کے احکام الگ ہیں، قلیلہ ہو تو اس کے احکام میں وہ الگ ہے۔ لیکن وہ اگر کثیرہ بھی ہو تو نماز جو ہے وہ خاتون نے پڑھنی ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ ہے
غسل کرتی ہے، بعض اوقات جو ہے نا غسل کے ساتھ وضو بھی کرتی ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ صرف ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے، تو وہ قلیلہ اور متوسطہ اور کثیرہ کے الگ احکام ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ 40 دن تک جو ہے وہ نماز نہ پڑھے، عبادت سے محروم رہیں۔ زیادہ سے زیادہ خدا نہ خواستہ کہ بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو خون نفاس جو ہے نا وہ حیض کی طرح 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ 11 دن کے بعد جو ہے نا وہ اپنی عبادات جو ہے نا وہ شروع کر دے گی، البتہ خون کی مقدار کے مطابق اس کی شرعی ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرے گی تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس 2 سوالات ایک ساتھ موجود ہیں، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور امام جماعت سے کچھ اعمال وہ پہلے کر جاتا ہے، مثلا رکوع میں پہلے چلا جاتا ہے، ذکر پہلے پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی یا باطل ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر سر کا مسح کرتے ہوئے ہاتھ کا اور پیشانی کا یعنی چہرے کا پانی مل جائے تو کیا وضو صحیح رہے گا یا باطل ہو جائے گا؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، وہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اگر انسان یعنی امام سے پہلے اگر وہ ذکر جو ہے نا وہ غفلت سے کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے اور متوجہ ہو کہ ابھی امام رکوع میں نہیں گئے اور میں پہلے چلا گیا ہوں، اسے چاہیے کہ رکوع سے سر اٹھا لے، امام کے ساتھ دوبارہ چلا جائے۔ جبکہ اگر یہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، فرادہ نماز پڑھ رہا ہو اور کسی وجہ سے ڈبل رکوع انجام دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ رکن جو ہے وہ رکوع جو ہے وہ رکن ہے، رکن ترک ہو جائے تو بھی نماز باطل ہو جاتا ہے، زائد انجام پائے تو بھی نماز باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز جماعت میں بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں مستثنا ہیں، چھوٹ ہے، تو جماعت کی خاطر جو ہے وہ رکوع میں جانے کے بعد دوبارہ سر اٹھائے اور امام کے ساتھ دوبارہ رکوع کرے، بے شک ڈبل رکوع انجام پائے، جماعت کی خاطر جو ہے وہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس طرح مثلا نماز ایک اور چھوٹ بھی دی گئی ہے، وہ یہ ہے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ امام کی تیسری رکعت تھی مثلا عشاء میں یا ظہرین میں، اور مثلا مقتدی جو بعد میں آیا ہے اس کی پہلی رکعت ہے، تیسری رکعت کے رکوع میں وہ جا کے ملتے ہیں، اور مثلا نماز عشاء میں اور جو امام صاحب ہیں وہ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو مقتدی بعد میں آ کے ملا ہے اس کی دوسری رکعت بنتی ہے۔ جب آپ تیسری رکعت میں ملیں گے تو وہ اس کے بعد امام کی جو آخری رکعت ہوگی چوتھی، اس میں آپ کی دوسری رکعت ہوگی، امام ظاہر تسبیحات 4 پڑھیں گے اور آپ جو ہیں وہ حمد و سورہ پڑھیں گے۔ اگر آپ فرادہ ہوتے تو لازمی طور پر آپ نے حمد و سورہ اونچی آواز میں آپ کو پڑھنا تھا۔ اب جماعت کی خاطر جو ہے بے شک آپ حمد و سورہ آہستہ پڑھیں، آپ کی نماز جو ہے نا وہ صحیح ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جماعت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کا سپیشل جو ہے نا وہ اس کے سپیشل احکام ہیں، ان کے مطابق جو ہے نا وہ انجام دیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یعنی ڈبل رکوع کی وجہ سے جماعت کی خاطر اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر سر کا مسح کرتے ہوئے ہتھیلی کا جی اور پیشانی سر کا مسح جو ہے وہ کہتے ہیں سر کا جو مسح ہے نا وہ یعنی بائیں ہاتھ کو دھونے کے بعد جو تری آپ کے ہاتھوں پر ہے اسی سے سر کا مسح ہونا چاہیے۔ اگر چہرے کی تری سے ہاتھ ٹچ ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ ظاہر اب پورا ہاتھ تو جو ہے نا وہ گیلا نہیں ہوا چہرے کے پانی سے، فرض کیجیے اگر وہ جن انگلیوں سے مسح کیا ہے اس میں سے ایک آدھ انگلی جو ہے وہ تر پیشانی کو ٹچ ہو جائے تو وہ پاؤں کا مسح جو ہے مثلا ہتھیلی وغیرہ کے ذریعے کریں، اس پانی کو شامل نہ کرے جو چہرے سے جو ہے نا اس کو ہاتھ کو لگایا۔ کوئی آسان معاملہ ہے، یا وہ انگلی جو ہے نا وہ 3 انگلیوں سے آدمی مسح کرتا ہے تو وہ ایک آدھ انگلی جو ہے وہ لگی ہوگی چہرے کی جو ہے نا وہ رطوبت یا تری سے، اسے نہ کرے، باقی ہتھیلی سے پاؤں کا مسح کرے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
اور بائیں ہاتھ تو ویسے بھی ٹچ نہیں ہوا چونکہ مسا دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سوتیلی بیٹی محرم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی سوتیلی بیٹی محرم ہوتی ہے. سوتیلی بیٹی کا مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی دوسری شادی کرتا ہے اور جو دوسری خاتون ہے اس کے ہاں جو ہے نا پہلے شوہر سے ایک جو ہے نا وہ بیٹی ہے، وہ انسان کی سوتیلی بیٹی ہے. اور قرآن کے اندر جو ہے جہاں حرام عورتوں کو بیان کیا گیا ہے جو محرم ہیں اور ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ان میں اس کا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ باقاعدہ ذکر ہے. یعنی تمہاری وہ بیٹیاں جو کہ تمہارے جو ہے نا وربائبکم اللاتی، سوتیلی بیٹی جو ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، جی ہاں، اور وہ تمہاری وہ بیٹیاں سوتیلی بیٹیاں کی جو تمہارے گود میں ہیں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ فی حجورکم جو ہے نا یہ گود کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے. یعنی اگر ایک بچی چھوٹی ہے اور گود میں اٹھانے کے قابل ہے جو پہلے شوہر سے ہے، جو سوتیلی بیٹی ہے وہ حرام ہے، وہ محرم ہے. اور اگر بڑی ہو 15 16 20 سال کی ہو اور جو ہے نا سوتیلے باپ کے گھر آئی ہو تو وہ کیا شوہر کے لیے محرم نہیں ہوگی؟ کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسے بھی نہیں ہو سکتا. وہ جس عمر اور جس سن سال میں بھی سوتیلی بیٹی جو ہے نا وہ ماں کے دوسرے شوہر کے پاس آئے وہ اس کے لیے محرم ہے اور اسے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ گود کا لفظ اس لیے ہوا ہے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے. غالباً جب ایک خاتون جو ہے نا وہ اس کا میاں اس کو فرض کیجئے طلاق دے دیتا ہے یا اس کے میاں کا انتقال ہوتا ہے اور کوئی اور مرد اس سے شادی کرے تو اس کے پاس جو ہے نا بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور گود میں اٹھائے جانے کے قابل ہوتے ہیں. اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، جہاں یعنی حرام عورتوں کو بیان کیا گیا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وہ محرم ہے، وہ ماؤں سے شروع ہوتا ہے، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، جو ہے نا خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، ساس، بہو وغیرہ وغیرہ. اسی طرح رضائی ماں، رضائی بہن، وہاں ان کا بھی ذکر ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں. اسی طرح وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء، وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں جو کسی سے کے نکاح میں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے بیک وقت ایک مرد کی کئی بیویاں تو ہو سکتی ہیں لیکن ایک خاتون کے کئی شوہر تو نہیں ہو سکتے. تو سوتیلی جو وہ ہے بیٹی ہے وہ محرم ہے اور اس سے نکاح حرام ہے. جی جی آغا صاحب، فیس بک پہ دیکھنے والے ہمارے ناظرین میں سے کسی ایک ناظر نے یہ سوال کیا ہے کہ آغا صاحب اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے واجب نماز میں ہم رکعتوں کا نمبر بھول جائیں کہ ہم ابھی کون سے نمبر کی رکعت میں ہیں، مثلا تیسری رکعت میں ہیں یا دوسری رکعت میں ہیں، اس کے حوالے سے اگر ہمیں مغالطہ ہو جائے تو ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ یہ بڑا جو ہے نا وہ وضاحت طلب مسئلہ ہے. اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں. یعنی کم از کم ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ نماز کی رکعات میں عدد میں شک کی جو یعنی کوئی 9 کے قریب صورتیں ہیں ہم سب کو بیان کریں، کیونکہ بعض صورتوں میں آپ کو شک ہو تو آپ کی نماز جو ہے نا باطل ہو جاتی ہے. آپ کو نئے سرے سے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے. مثلا صبح کی نماز کو آپ میں شک ہو کہ یہ میری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، نماز آپ کی باطل ہے. سوچ بچار کے بعد اگر آپ کا ذہن ایک طرف جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اسی کو بیس بنا کے اپنی نماز مکمل کریں. اور اگر شک کی کیفیت جو ہے نا 50% کی باقی رہتی ہے تو نماز باطل ہے، نئے سرے شروع کریں گے. اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی آپ کو شک ہو جائے، مغرب کی نماز میں آپ کو شک ہو جائے کہ یہ میری دوسری ہے یا تیسری ہے یا پتہ نہیں پہلی ہے، یہاں بھی جو ہے نا سوچ بچار کے بعد کسی ایک طرف آپ کا ذہن نہیں جاتا تو آپ کی نماز باطل ہے، آپ نے نئے سرے سے نیت کر کے نماز پڑھی ہے. اسی طرح 4 رکعتی نماز ہے اور اس میں جو ہے نا
وہ دوسری رکعت کے آخری سجدے سے فارغ ہونے سے پہلے اس طرح کا کوئی شک ہو تو ادھر بھی جو ہے نماز باطل ہوتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ مثلا نماز آپ کی 4 رکعتی ہے اور مثلا آپ کو شک ہو کہ مطلب دوسرے سجدے کو بجا لانے کے بعد یہ میری تیسری رکعت ہے یا جو ہے نا دوسری رکعت ہے، تشہد پڑھ کے کھڑا ہو جاؤں، یا تیسری رکعت ہے اور کھڑے ہو کے جو ہے نا میں اب تیسری رکعت میں کھڑے ہو کے تسبیحات اربعہ پڑھوں، یا مثلا 3 اور 4 میں شک ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ انسان وہ حدیث ہے اذا شککتا فبن علی الاکثر، اگر آپ کو نماز کی رکعات کے اور اس کی عدد میں شک ہو جائے اس کو اکثر پر بنیاد رکھیں، یعنی 4 رکعتی نماز میں شک ہو کہ پتہ نہیں میری تیسری رکعت یا چوتھی رکعت ہے، اس کو چوتھی رکعت سمجھیں۔ اسی طرح دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، چوتھی رکعت ہے، ادھر بھی آپ نے اکثر پر بنیاد رکھنا ہے، جو زیادہ بڑی عدد ہے اس پر محمول کرنا ہے، اور نماز کو مکمل کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد آپ نے جو ہے اگر مثلا 2 اور 3 میں شک ہے یا 3 اور 4 میں شک ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے نماز احتیاط پڑھنی ہے، یا 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں یا 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اور اگر آپ کی نماز جو ہے آپ کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں یہ میری دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، 2 اور 4 میں شک ہو جائے تو یہاں جو ہے آپ نے نماز مکمل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ظاہر 2 رکعت نماز جو ہے نا وہ احتیاطاً پڑھیں گے، تاکہ وہ جو ممکنہ امکانی کمی ہے وہ جو ہے نا وہ پوری ہو جائے۔ جی یہ جو ہے نا مختلف صورتیں ہیں، شکیات نماز ایک بڑا اہم چیپٹر ہے، تو یا وہ تمام صورتوں کو ابھی بیان نہیں کر سکتے، میں نے یہ چند ایک صورتیں بیان کی ہیں۔ بعض وہ صورتیں کہ جن میں نماز باطل ہوتی ہے شک کے نتیجے میں، نئے سرے سے نیت کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز کو گویا توڑ کے، اور یہ چند ایک صورتیں ہیں جو کہ قابل علاج ہیں، اس کی وہ چند مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ جی آغا صاحب، یقیناً اس کا جواب تفصیلاً بعد میں آپ بیان فرما دیجیے گا۔ آغا صاحب اس کے بعد ہمارے پاس وائس میسیجز کی صورت میں کچھ سوالات موجود ہیں، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ آغا صاحب جی سے یہ پوچھے کہ ہم لوگ جو پیسے بینک میں رکھتے ہیں، مثلا سیلری یا جو بھی ہے ہم لوگ وہاں پہ رکھتے اور مہینے کے پروفٹ آتے، تو کیا ہم لوگ خمس اس پروفٹ سے نکالے؟ کیونکہ ہم نے اس کا جو بینک میں رکھا اس کا ہم نے خمس جمع نہیں کیا، تو ہر مہینے ہم اس پروفٹ میں سے ہم لوگ یہ خمس نکالے، کیا مسئلہ یہ ذرا آپ بتا دیں، وضاحت کریں۔ خدا حافظ۔ میں سوال نہیں سمجھا زیدی صاحب، آپ اگر سمجھیں تو مجھے ذرا سوال واضح کریں تاکہ میں جواب عرض کر سکوں۔ اس سوال کو دہرائیے گا، لیکن ذرا آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ جی سوال نہیں سمجھا جی، میں مطلب خود سے ریلیٹڈ مسئلہ تھا لیکن سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ جی حسن بھائی، سوال کو دہرائیے گا۔ ایک السلام علیکم آغا صاحب۔ آغا صاحب سے یہ پوچھے کہ ہم لوگ جو پیسے بینک میں رکھتے ہیں، مثلا سیلری یا جو بھی ہے ہم لوگ وہاں پہ رکھتے اور مہینے کے پروفٹ آتے، تو کیا ہم لوگ خمس اس پروفٹ سے نکالے؟ کیونکہ ہم نے اس کا جو بینک میں رکھا اس کا ہم نے خمس جمع نہیں کیا، تو ہر مہینے ہم اس پروفٹ میں سے ہم لوگ یہ خمس نکالے، کیا مسئلہ یہ ذرا آپ بتا دیں، وضاحت کریں۔ خدا حافظ۔ صاحب یہ اچھا بینک میں دیکھیں جی، سیونگ جو اکاؤنٹ، جو میں سمجھا ہوں، اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں کہ خمس جو ہے وہ صرف پرافٹ میں ہی خمس نہیں ہے، آمدنی میں خمس ہے، یعنی آپ کی تنخواہ ہے اور وہ، یا آپ دکاندار ہیں اور آپ کاروبار کے ذریعے کچھ کماتے ہیں، آپ صنعت کار ہیں اس کے ذریعے کچھ کماتے ہیں، آپ زمیندار ہیں اور زمینداری کے ذریعے کچھ کماتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں اس کمائی کو اپنی ضروریات زندگی میں بچوں کو کھلانے پلانے، ان کو پڑھانے اور ان کی شادی بیاہ میں خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کا آپ نے خمس دینا ہے۔ خمس دینے کے بعد آپ نے اگر یہ ظاہر خمس جو ہے وہ 20% ہے، 20% آپ نے خمس نکالا ہے، اور باقی جو 80% ہے گویا وہ پاک رقم ہے، وہ اگر آپ نے بینک میں جمع کرائی ہے تو وہ اس 80% جو ہے وہ بے شک کئی سال بھی وہ پڑا رہے، اس کا نہیں ہے۔
اگر آپ کو اس میں سے کوئی پرافٹ ملتا ہے اور وہ پرافٹ اس کا لینا آپ کے لیے جائز ہے، اس کی یہ صورت بنتی ہے کہ آپ نے بینک کے ساتھ کوئی پرافٹ دینے، سود دینے کی کوئی شرط نہیں لگائی. بینک جو ہے وہ اپنے پالیسی کے تحت آپ کو جو ہے نا وہ کچھ پرسنٹیج آپ کو اگر پرافٹ دیتا ہے تو وہ پرافٹ جو ہے وہ آپ کی وہ نئی آمدنی ہے. وہ نئی آمدنی جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی خمس کی ڈیٹ کر رکھی ہے اور وہ اس نئی آمدنی میں سے وہ ساری کی ساری یا کچھ رقم اس سے خمس کی ڈیٹ تک آپ کے پاس بچی ہوئی ہے تو اس کا خمس ادا کریں گے. اور اگر اس پرافٹ کو آپ جو ہے نا وہ خمس کی ڈیٹ آنے سے پہلے یا کوئی آپ کی ڈیٹ فکس نہیں ہے، سال گزرنے سے پہلے خرچ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ خمس نہیں ہے. جو میں سمجھا ہوں جی اس کا یہ جواب ہے. ایک موٹا اصول ہے جی خمس سے متعلق. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ایک اور وائس میسیج ہمارے پاس موجود ہے، آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. آپ کو کال پہ بتایا کہ جو ہم مسح کرتے ہیں نا وضو کے اخیر پر، مطلب آخر پر، اس کے حوالے سے علامہ صاحب کو کہیں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. مطلب جو ہم سر سے ہاتھ لے کر جاتے ہیں سر کی طرف، اور مطلب کہاں تک لے کے جانا ہوتا ہے، مطلب درمیان سے، وہ اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا علامہ صاحب سے کہیں وضاحت کر دیں. جی آغا صاحب. جی مسا جو ہے وہ ایک تو اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، مسا جو ہے وہ بالوں پر بھی ہو سکتا ہے اور جلد پر بھی ہو سکتا ہے. اگر بال بڑے نہیں ہیں اتنے، مسا جو ہے وہ سر کا جو اگلا چوتھا حصہ ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے. اگر بال چھوٹے ہیں، بالکل چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر ان کا ایک سرا پکڑ کے دایاں بایاں جو ہے نا اس کو اگر کھینچا جائے تو وہ اگلے چوتھے حصے سے تجاوز نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو انہی بالوں کے اوپر جو ہے نا وہ مسح کیا جاتا ہے. اور اگر بال بڑے ہیں، چنانچہ یعنی اکثر خواتین کے بال جو ہے نا ظاہر بڑے ہوتے ہیں. اچھا کچھ مردوں نے بھی، لڑکوں نے بھی جو ہے نا بال بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں. وہ خواتین ہوں یا مرد ہو جنہوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے مانگ نکالنا ہوتی ہے. مانگ نکال کے جلد کے اوپر مسح کرنا ہوتا ہے. جلد کے اوپر مسح جو ہے وہ بالکل یعنی فرض کیجئے لمبائی میں مثلا 1 انگلی کے برابر بھی جو ہے نا وہ سر کے اگلے حصے پر اگر آپ مسح کریں، اور بہتر ہے کہ 3 انگلیوں سے کریں اور کہا جا سکے کہ اس نے مسح کیا ہے، وہ تو کافی ہے. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. آغا صاحب محمد شفا نجفی صاحب کے ہم تہ دل سے متشکر اور ممنون ہیں. پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور آپ کے تمام تر اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آغا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کیا. پروردگار آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. ناظرین کرام، جس طریقے سے آپ حضرات کے علم میں موجود ہے کہ ہمارا یہ پروگرام فقہی مسائل 8 سے 9 بجے کے دوران ہر ہفتے اور بدھ کو لائیو ہادی ٹی وی کے ذریعے سے دکھایا جاتا ہے، کہ جس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ مومنین تک فقہی احکامات کو، شرعی احکامات کو آسان زبان میں، آسان الفاظ میں مومنین تک پہنچا سکیں، تاکہ مومنین اپنی روزمرہ کی زندگی میں عمل کرنے میں کسی قسم کی جھجک اور پریشانی کا سامنا نہ کر پائیں. یقیناً ناظرین کرام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کہ جن کے جوابات جید علماء کی زبانی آپ حضرات تک پہنچائے جاتے ہیں. ہماری اس کوشش اور کاوش کو پروردگار قبول فرمائے. آخر میں دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار بحق کے 4 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، بحق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، بحق کے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے 12 اماموں کے حق کا واسطہ باراللہ تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. باراللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام عزاداروں کی، تمام عزاداری کی حفاظت فرما. اربعین حسینی کی آمد ہے، یقیناً دنیا میں ہر جگہ پر عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے. پروردگار تمام عزاداری کی حفاظت فرما، تمام عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
ہر مومن کی مشکلات کو آسان فرما، تمام مشکلات کے پریشان حالیوں کو بہترین حالات میں تبدیل فرما۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ناظرین کرام، انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین